बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैसल मस्जिद के साए में बैठे हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल की, मेहनत की, कोशिश की और आला ओहदों तक पहुँचे। और उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बाकी आने वाले जो लोग हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए मिसाल कायम की। मेरे साथ हैं जनाब खालिद महमूद कियानी साहब, जो कि डॉक्टर खालिद महमूद कियानी साहब, जो कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पीएचडी की है और पीएचडी की डिग्री से इनको नवाजा गया है। इनकी स्ट्रगल, कोशिश इस दौरान कि इन्होंने अपनी सर्विस को भी जारी रखा। और दूसरे मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर महमूद साहब, जो कि अपनी इस लाइफ के अंदर, जिनकी इस वक्त मोर दैन 70 ईयर्स इनकी एज है, इसके बावजूद इन्होंने पीएचडी माशाल्लाह कंप्लीट की है। तो मैं जनाब डॉक्टर खालिद महमूद कियानी साहब से गुजारिश करता हूं कि सर आप ज़रा बताइए कि आपने जो अपनी लाइफ है उसके अंदर कौन कौन सी मुश्किलात देखी और किस स्टेज पर कैसे आप पीएचडी के लेवल तक पहुँचे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप जब भी कोई मिशन लेकर या कुछ शौक़ लेकर चलते हैं तो कभी भी आसान नहीं होता कि आप आराम से उस मंजिल को पा लें। उसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का सामना यकीनन करना पड़ता है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप उन चैलेंजेस को बहाना बनाकर अपने मिशन को मोड़ दें, छोड़ दें या उसको मुश्किल समझें तो फिर वो मिशन आप हासिल नहीं कर सकते, वो मंजिल आप हासिल नहीं कर सकते। तो एक तो ज़िंदगी में हर वक्त चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अगर थोड़ी सी ब्रीफली अपनी एजुकेशनल स्ट्रगल को और जॉब की स्ट्रगल को थोड़ा शेयर करूं मुख्तसर वक्त में, कि मैट्रिक के बाद ही मुझे एक फाइनेंशियली डोमेस्टिकली पेरेंट्स की तरफ से ये एडवाइस मिली थी कि यू कांट स्टडी मोर, लेकिन आई कंटिन्यूड माई स्टडी एट दैट टाइम। इस मुश्किल जिसे कहते हैं मरहले में जब वालिदैन ने भी कहा कि अब आप मज़ीद अपने आप को पढ़ा सकते, तो फिर पीएचडी तक पहुंचना, उस गोल तक पहुंचना आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैंने उस वक्त से फिर जॉब शुरू की। मैट्रिक का तालिब इल्म, आप देख लें एज ग्रुप क्या होता है, साथ स्टडी को कंटिन्यू किया, ड्यूटी भी करनी, जॉब भी करनी, साथ स्कूल भी जाना, कॉलेज भी जाना। इस हद तक मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन की इसी स्ट्रगल में। फिर मास्टर डिग्री भी प्राइवेट एजुकेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 मास्टर्स मुझे इंग्लिश स्टडी का, इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा शौक़ था और इस्लामिक स्टडीज़ में बड़ी इंटरेस्ट थी। तो एम इंग्लिश भी प्राइवेट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ भी किया। फिर ये शौक़ यहाँ रुका नहीं, जॉब के साथ साथ मैंने अपने शौक़ को भी पालता रहा और छोड़ा नहीं। अगर मैं राइट फ्रॉम स्टार्ट ही रीज़न बना लेता है कि मुझे जॉब करनी पड़ गई और मैं आगे अपनी एजुकेशन को, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं कर सका, तो कर सकता था, मेरे पास रीज़न थी, लेकिन उस रीज़न को मैंने बेस नहीं बनने दिया और मास्टर्स किया। उसके बाद फिर अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल टीचर एजुकेशन में वो डिग्री हासिल की, वो विद इन जॉब थी। फिर मैंने डिप्लोमा इन टैफल किया, वो विद इन जॉब था। तो इस तरीके से जो भी जॉब रास्ते में आती गई, इवन बड़ी जॉब्स नहीं थी वो उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर इतनी आपकी एजुकेशन नहीं होती कि आपको बहुत बड़ी जॉब लेकर अपनी स्ट्रगल को आगे मेंटेन कर सकें, लेकिन जैसी भी थी अपने मिशन को कंटिन्यू रखने में मुझे उसने हेल्प किया। तो एमफिल किया और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे एजुकेशन के अंदर, मैंने जो कि एजुकेशन में ही अपनी स्पेशलाइजेशन की थी, जॉब मिली इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एज ए प्राइमरी टीचर मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया। उसके बाद मैं फिर थ्रू कमीशन 17 में सिलेक्शन हुई मेरी, फिर थ्रू कमीशन मेरी 16 में सिलेक्शन हुई, फिर थ्रू कमीशन मेरी 18 में सिलेक्शन हुई। तो तीनों जॉब्स मेरी जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू कमीशन की सिलेक्शंस थी और फिर एज ए प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया। तो आई मीन टू से कि अल्लाह की ज़ात आपके लिए दरवाज़े खोल के रखती है, सिर्फ आप उस तरफ डायरेक्शन अपनी मेंटेन रखें, ये ज़रूरी बात होती है। अगर आप डायरेक्शन पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं किसी मुश्किल को बहाना बना के, रीज़न बना के,
تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ کی اپنی وہ ریزن آ جاتی ہے، پھر آپ اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ضروری ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے لو گریڈ سے اپنی سروس کا آغاز کیا اور آپ 19 گریڈ سے ریٹائر ہوئے، تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو یہ کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ اگر چھوٹے گریڈ سے آپ نے سٹارٹ کیا تو کون سی وہ چیز تھی، کون سا وہ لگن تھی جو آپ کے دل میں تھی، جو آپ کو 19 گریڈ تک جس نے پہنچا دیا اور جس نے آپ کو پی ایچ ڈی لیول تک کی ایجوکیشن تک پہنچا دیا؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کمپلیکس فیل نہ کریں. واٹ ایور یور ایجوکیشن اسٹیٹس اور سروس اسٹیٹس از، آپ اس کے اندر رہ کر بھی اپنے آپ کو شائن کرتے رہیں، پازیٹیو رہیں، آپٹمسٹک رہیں. یہ ضروری ہوتا ہے. کسی وقت بھی اللہ کی ذات آپ کا جس کے کہتے ہیں پیج الٹ سکتی ہے، آپ کو بہتر بنا سکتی ہے، اس سے اب نا امید نہ ہو. اسٹرگل کرتے رہیں. اسٹرگل از اے بیسک تھنگ بیسیکلی ٹو گیٹ دا ڈیسٹینیشن. تو میں پرائمری ٹیچر میں ایز اے پرائمری ٹیچر تو اسٹرگل جاری تھی. ایون آئی ڈیڈ مائی ایم اے انگلش، آئی واز اے پرائمری ٹیچر ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ میں اپنے سینئرس کو ٹریننگ دیتا رہا. اس وقت میں ریسورس پرسن تھا. ایز اے پرائمری ٹیچرس میں 17-18 گریڈ کے لوگوں کو گروپس کو ٹریننگ دیتا رہا، اور یہ ایک میرے پروفائل کا حصہ بن گیا، کریڈینشلز کا حصہ بن گیا. اور جب بھی میرا کوئی انٹرویو ہوا تو وہی چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی کہ مجھے وہ پلس پوائنٹ کی شکل میں اس کے مارکس ملے. تو آپ جس بھی اسکیل پہ ہوں، جس بھی گریڈ میں ہوں، آپ نے کمپرومائز کیے بغیر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز کو اٹین کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو بیک اپ بھی جسے کہتے ہیں نا، آپ کو پچھلا جو آپ کی محرومی تھی اس کو بھی اللہ کی ذات پورا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتی. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے زیادہ عرصہ، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ ٹریننگ کے دوران گزارا، لوگوں کو ٹرین کیا، ٹیچرز کو ٹرین کیا، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ٹیچرز کو، جو نئی نسل ہے، جو نئے آنے والے ٹیچرز ہیں ان کو، کہ وہ کیا اس سے لرن کریں، کیا چیز سیکھیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان اور کامیاب استاد بن کر سامنے آئیں؟ ہاں، یہ اچھا سوال آپ نے کیا. تربیت جو ہے نا بیسیکلی ایسی چیز ہے جس کی اس وقت ایجوکیشنل پروسیس کے اندر سب سے زیادہ کمی ہے. تعلیم تو بہت زیادہ ہے، تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. اور تعلیم کو استعمال کرنے کا جو اصل رستہ ہے وہ تربیت ہے، اور وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم 2+2=4 پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی قوم کے بچوں کو، اپنی نسل کو یہ نہیں بتا رہے کہ بیٹا پریکٹیکلی اس کو نہ تو 5 کرنا ہے، نہ اس کو 3 کرنا ہے. یعنی انجسٹ لائف کو کبھی بھی نہیں رکھنا. آپ نے اپنے آپ کو ریئلسٹک معنوں میں ٹروتھ میں رکھنا ہے، آنیسٹی میں رکھنا ہے. یعنی جو تعلیم کے ذریعے سے ہم ایک سبق دے سکتے ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ کے اندر نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ٹیچرز کو یہ باور ہی نہیں کرایا جا رہا ہے کہ آپ کا بہت بڑا رول جو ہے وہ تربیت کا بھی ہے. صرف بچے کو نوٹس دکھانا، پاس کروانا، GPA دلوانا یہ نہیں ہے. اگر اسی بچے نے آپ کی عزت نہیں کی، والدین کی عزت نہیں کی، اور عملی طور پر اپنے نالج اور اسکل کو پہنچانے کے لیے اس کے پاس سوشل سکلز اور کمیونیکیشن سکل اور ایموشنل انٹیلیجنس جیسے سکلز ہم اس کو نہیں دے رہے، لائف سکلز نہیں دے رہے تعلیم کے ڈگری کے ساتھ ساتھ، تو ڈیفینیٹلی وہ ناکام ہے اور اس کی تعلیم میں یہ بہت بڑا جھول رہ گیا ہے. ابھی جس چیز کو ہم ابھی جو اس وقت رائٹ ناؤ فیس کر رہے ہیں کہ ڈگریاں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یعنی تربیت، یعنی عملیت جو ہے، پریگمیٹزم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اسی کی چیز سب سے بڑی کمی. میرے پاس چونکہ ڈائریکٹریٹ میں ٹریننگ کا شعبہ بھی رہا ہے، ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر میں نے ٹریننگ کے ماڈیولز بھی بنائے ہیں اور ٹریننگ بھی دی ہے. سارا سسٹم کو الحمدللہ اسٹیبلش کیا ہے ڈائریکٹریٹ کے اندر. تو میں نے تو اپنے جتنے بھی پرنسپلز تھے، ٹیچرز تھے، فیکلٹی تھی، ان کو تعلیم کی عملیت کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کیا ہے، جس کی اس وقت بہت بڑی کمی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بریف ملاقات بھی ہوگی، آپ کا بریف انٹرویو ہم کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد محمود صاحب، جو کہ جن کے اندر ایک ایجوکیشن کو لرن کرنے کا، ایجوکیشن کو سیکھنے کا ایک اتنا جذبہ ہے کہ اس ایج میں بھی یہ PhD ماشاءاللہ کر چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے اپنی سروس کا آغاز کیا، کب کتنی ایجوکیشن تھی جب آپ نے سروس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اب PhD کرنے کو، آپ کو PhD کی ڈگری سے نوازا گیا ہے. تو آپ ذرا بتائیے اپنی ایجوکیشن کی ہسٹری کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز.
ہمیں عملی زندگی کا جو میں نے آغاز کیا یا شروعات ہوئی، یہ میٹرک کرنے کے بعد میں نے اپنی جاب سرچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی مجھے ایک سرکاری جاب مل گئی، اور اسی طرح اپنا جاب جو ہے کنٹینیو رکھا، اور تعلیم کی جو جستجو ہے وہ بھی جاری رہی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا مختلف مراحل میں، مختلف اوقات میں، مختلف ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بہت اچھا وقت گزرا، اور میں نے میٹرک سے انٹر گریجویشن، پھر ماسٹر لیول یعنی پولیٹیکل سائنس ماسٹر کیا، پھر میں نے ایجوکیشن کیا، پھر میں نے ایم اے انگلش کیا۔ تو یہ ایک جو جستجو یہ سب آپ نے پرائیویٹ طور پر کیا؟ بالکل، یہ پرائیویٹ کیے ہیں، جاب کے ساتھ رہتے ہوئے کیا؟ جاب کے ساتھ رہتے ہوئے کیے ہیں، اور کم و بیش جو ہے نا 4 ڈیکیڈ یعنی 40 سال تک محیط ہے میری سروس، اور الحمدللہ بہت اچھی سروس رہی ہے۔ لیکن اس میں جو ایک پہلو ہے جو نئی نسل کے لیے ہم جو شیئر کرتے ہیں یا جو میں نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کمٹمنٹ اپنے کام سے لگن رکھیں، اس جو کریں پائیداری کے ساتھ، ایک گول اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا باقاعدگی سے اس پر کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ضرور نوازتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کی ظاہر سروس بھی اس وقت نہیں تھی، آپ کو کوئی آگے چاند بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی پی ایچ ڈی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، تو یہ کون سی بات تھی، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے ایجوکیشن کے اندر؟ آپ کا بہت پیارا سوال ہے، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ میری جو سروس ہے یا تعلیم ہے میٹرک تک تو ریگولر ہے، اس کے بعد ماسٹر جو 3 ڈگری کی ہے وہ بھی جو ہے ڈسٹنس لرننگ یا پرائیویٹ۔ اب میری سروس جو ہے نا 2013 تک جو ہے مکمل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس سروس کے دوران ایک خیال تھا، ایک سوچ تھی کہ پرائیویٹ سروس جو ہے یا پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر ریگولر کا کیا چارم ہوتا ہے۔ کبھی موقع نہیں ملا، لیکن آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے ایک اپنے احباب سے، دوستوں سے مشورہ لیے کہ کیا خیال، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ ریگولر جاب آپ جو ہے نا کسی جگہ ٹرائی کریں، اور یہ آفٹر ریٹائرمنٹ یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور الحمدللہ میں نے اس میں ایڈمیشن لیا ہے پشاور سے، اور میں نے جو ہے ریکارڈ ٹائم میں 2 سال میں ایم فل کر لیا، اور 16 میں نے پھر پی ایچ ڈی کے لیے انرول ہوا، وہ بھی پروسیس سے گزرا، الحمدللہ مجھے ریسنٹ پاسٹ میں مجھے پی ایچ ڈی ڈگری مل گئی، اور آئی ایم ویری ہیپی۔ اور یہ اس بہت لائف میں چینج آ جاتی ہے کہ نئی چیزیں، نئے ماحول، نئے لوگوں سے لڑنا، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسروں کے لیے مثال، اسپیشلی میں جس ادارے میں جو منسلک تھا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ اس ایج میں بندہ جو ہے اس کی ڈگری حاصل کرنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، اس اے گریٹ اچیومنٹ، اور یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ مجھے ہلکا بائب ایسا ملا ہے کہ جس میں رہتے ہوئے کام بھی کیا ہے اور اپنے علم کی روشنی سے مستفید ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم کی جستجو جو بندہ رہے گا اس میں اوڑھنا، بچھونا، چلنا، بیٹھنا تمام کا نیکی کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ ایک میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے اس ایج کے اندر یونیورسٹی کو جوائن کیا، وہاں سے پی ایچ ڈی کی، تو آپ کو کیا چینج نظر آئی کہ آپ یونیورسٹی کے اندر آپ نے جو ایک ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رکھا ہے، تو آپ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی اس ایجوکیشن کی وجہ سے؟ اس میں بہت ہی ایک تو ذہنی کیفیت بندے کی بہت ہی نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو وی این گول جو ہے نا ہر بندے کے گول ہوتے ہیں، لیکن اس سٹیج میں آفٹر پی ایچ ڈی گول سیٹ کرنے میں ایک بندے کو بڑی آسانی آ جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے، ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور میں پچھلے مور دین 30 ایئر جو ہے نا لوگوں کو گائیڈنس کاؤنسلنگ پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ بے شمار طلباء مختلف ایج سے، مختلف جینڈر سے جو منسلک ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب میری جو ہے کوشش سے ہوئے ہیں، تو یہ میں سمجھے کہ میری کافی گریٹ اچیومنٹ جو ہے نا، تو مجھے اللہ کا بڑا یہ مشکور ہوں کہ اللہ نے مجھے سعادت فرمائی ہے، اور میں اس پہ رواں دعا ہوں، اور
میں جو ہے نا میری شب و روز بہت اچھا گزرا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، واقعی یہ آپ کی اس ایج کے اندر ایجوکیشن کو حاصل کرنا اور خاص طور پر پی ایچ ڈی جیسی ڈگری کو اچیو کرنا، یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن کا سبب ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اس نئی نسل کو اپنے حالات کے تناظر میں کچھ کیا آپ گائیڈ کریں گے؟ میں اس میں یہی گزارش کروں گا، وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اپنا ایک گول متعین کریں، ایک پازیٹیو سوچ رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بندہ نہ کر پائے. بندہ اللہ کا نام لے کے چل پڑے اور اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. اور علم ایک ہے ہی روشنی ہے. جب روشنی آئے گی تو آپ کا دل و دماغ میں وسعت آئے گی، آسانی آئے گی، اور آپ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مفید انسان ثابت ہوں گے. اور یہ بڑی انسان کی اچیومنٹ ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد محمود کیانی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد محمود صاحب، یہ فیصل مسجد کے میناروں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر آج ہم نے یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، چھوٹی سی محفل منعقد کی ہے اپنے ان لوگوں کے لیے، اس نسل کے لیے جو آنے والی نسل ہے، تاکہ انہیں اس کا تھوڑا سا سبق حاصل کریں کہ ایجوکیشن کسی بھی سٹیج پر ہمیں حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کے اندر ایک چینج لے کے آتی ہے، ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، جناب کیانی صاحب، تھینک یو ویری مچ.